तलाश अपनी, मुद्दतों दर बदर फिरा था मैं। यूं ही चुप ओढ़ कर नहीं बैठा, मेरा खुद से मुकालमा हुआ। उनका अव्वलीन शेरी मजमुआ काफ़ी कड़े इंतखाब के बाद मंजर आम पर आया है। वो अपने उस्ताद प्रोफेसर जलील आली से रहनुमाई और कस्बे फैज़ का बरमला इजहार भी करते हैं और उनकी तनकीदी बसीरत के खुशाची भी। गज़ल के फ़नी महासिन, हदूद व क़यूद और फ़िक्र की नफासत व मतानत ने एक खूबसूरत मुरक्कब की सूरत करी की है। सादा बयानी उनकी गज़ल की अहम खसूसियत है। वो गज़ल को बहुत संजीदा लेते हुए अपनी अलग राह की दरियाफ्त में मुतफक्किर नज़र आते हैं। आसान ज़बान और सलीस लहजे को अपनाते हुए आसानी के साथ वो कायनात और उसके फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करते हैं। यूँ लगता है कि वो एक तारीख जंगल शमे उम्मीद के साथ तस्कीर कर लेते हैं। कायनात इश्क लामहदूद थी, आरज़ू में लामकान रखना पड़ा। मैं हूँ कि ठहरता नहीं, मैं हूँ कि ठहरता ही नहीं शाम सहर में, लम्हों के गिरफ्तार मुझे देखते रहो। वो आँख समुंदर से किसी तौर नहीं कम, तुम चाँद निकलने दो गज़ब होगा तमाशा। मैं डूबते हुए भी साफ देख सकता हूँ, डबोने वाले डबोने कहाँ से आए। खूबसूरत तिमसालकारी की मदद से वो गज़लों में ताज़ा कारी पैदा करने की कोशिश करते हैं। गज़ल की तारीख में बड़े बड़े शायर हो गुजरे हैं और कम ही गुंजाइश है कि ख्याल ताज़ा को अंदाज़े नौ के साथ बयान किया जाए। सईद राजा की गज़ल में ख्वाब को अहम हैसियत हासिल है। इस इस्तारे और मौजू को वह अपनी नज़र से देखते हैं। ख्वाब एक सरमाया और आने वाले ज़मानों का इजहारिया बन जाता है। ख्वाब उनके लिए इंतहाई कीमती असासे का दर्जा रखते हैं। हालात में मुस्बत तब्दीली और खुशहाल ज़मानों की आर्ज़ में उनके ख्वाबों के रास्ते आश्कार होती महसूस होती है। सईद राजा की ख्वाब गरी और ताज़ा करी की मिसाल में ये अशार पेश हैं। ताबीर क्या मिली, मेरी आंखें चली गईं, फिर उसके बाद ख्वाब का सोचा नहीं गया। चोर ज़माना जान गया था, मेरी आंख में ख्वाब धरा था। रगे बुरीदा से आने लगी लोगों की महक, तो क्या मैं समझूं कि फसलें बहार आती हैं। हम हर एक शाम किसी ख्वाब के दरवाजे पर दस्तकें देने को तैयार नजर आते हैं। अश्क जो राग भरे हैं मेरे, खैमा ख्वाब जला है। एक अनजाने ख्वाब की धुन में दिन ढलते ही सो जाता है। अलग अलग हैं हमारी ज़रूरतें यूँ ही कि उसको नहीं मुझे ख्वाब की ज़रूरत है। सादा बहरों और अज़ान में सादा ज़मीनों के साथ किताब में गज़ल ज़ू काफ़िया भी है। इस्तारे सफ़र के आते हैं, जब इशारे सहर के आते हैं, मेरी तारीख शब के पहलू में कुछ सितारे होते हैं। उसकी आँख बता सकती है हमें कई ज़मीनें उनकी अपनी हैं, जबकि बहुत सी ज़मीनें मुरव्वजा भी मौजूद हैं। वो ज़बरदस्ती शेर नहीं कहते, बल्कि आमद और बेसाख्तगी पर यकीन रखते हैं। एक अलग ज़मीन में सैल मुमतना के अशार देखें। मुझे उससे मोहब्बत है तो है, जो ये हरफ़े बगावत है तो है, तो क्या मैं माजरत करता फिरूं, मेरे अंदर जो वहशत है तो है। मैं समझता हूँ कि वो भी खारदार गज़ल में दाखिल हुए हैं, लेकिन इसे अबूर करके अपनी मंजिल फजीलत सुकून तक ज़रूर पहुँचेंगे। इसका उन्हें इदराक भी है और हौसला भी। शौक़ उनका रखते सफ़र और वुसअत उनकी निगाह की बीनाई का दर्जा रखती है। उनके सज़्म समीम की दलील इनके ये अशार है। खबर नहीं मुझे अगले पड़ाव की, लेकिन अभी तो तेरी इनायत से दूर जाना है। मैं अपने शौक़ को रखते सफ़र में रखता हूँ, मुझे निगाह की वुसअत से दूर जाना है। और नए सवाल उठाने लगी हयात मेरी, अभी जवाब नहीं खामशी ज़रूरत है। मैं सईद रज़ा की अव्वलीन किताब उसकी आँख बता सकती है कि इशाअत पर तबलीग गुज़ार, और उम्मीद रखता हूँ कि उनकी आइंदा गज़ल मज़ीद रिफ़त और इफ़रादियत के आला दर्जात पर फायज़ हो। अल्लाह करे ज़ोर करम और ज़्यादा। लेकिन ये किताब जो है ये मेरी पढ़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने मजमून लिखने के लिए ज़ाहिर है एक दफ़ा दोबारा देखनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने मेहरबानी फरमाई और मुझे दी थी। मैंने इस किताब को देखा। सबसे पहले तो को मुबारकबाद कि इन्होंने इस किताब को इस ऐसा है इसका उन्वान तजियाती मुताला रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज ऐसा पड़ गया है और हो गया है कि हम सिर्फ तहसीनी बातें सुनने के आदी हैं, और हल्के में जब एक खास मिजाज है
मुताबिक जो है वो यहाँ पे गुफ्तगू तो पूरी की जाती है सही और होना चाहिए मेरे ख्याल में। जैसे पेश किया उन्होंने बहुत अच्छा मेरे भाई यासिर साहब ने, वो बेशक तहसीन भी हो लेकिन किसी दलील के साथ या कोई बात उसमें तलाश की जाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हल्के को भी और साहिब किताब जनाब शहीद राजा साहब को। पहली किताब जो है वो कई हवालों से न सिर्फ शायर के लिए बल्कि क़ारीन के लिए भी अहमियत की हामिल होती है। शायर जो है वो उससे ये दिखता है कि उससे पहले तक का जो उसके पास सरमाया है उसमें से उसने क्या इंतखाब किया, क्या उसको अच्छा लगा, कितना छोड़ा और कितना इस काबिल था कि उसको पेश किया जा सके। जो ये सारे जो राज हैं वो तो खुद शायर के पास हैं, हमें मालूम नहीं है कि उन्होंने कितना सरमाया जो है उसको अभी पसंदाज किया है और कितना पेश किया है, कितना था या वो उसका रंग क्या था। और लेकिन जो चीज़ सामने आई है गज़ल के क़ारीन की हैसियत से हम उसको देखते हैं एक ऐसी किताब के तौर पर जो हमें एक ऐसे शायर की खबर देती है जो लफ्ज़ से ज़्यादा मानी से सरोकार रखता है। अब इसमें ज़रा मसाइल हैं। उसकी वजह यह है कि लफ्ज़ बज़ाहिर जो आपको चीज़ नज़र आती है, जो आप शेर पढ़ते हैं, वो लफ्ज़ होता है, मानी उसके पीछे है। और जो पहला मुकालमा या पहला जिसे आप तसादुम, पहला सामना कारी का है वो लफ्ज़ों के साथ। तो हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता पिछले कोई 20-25 साल में ये रिवाज हो गया है कि वो लफ्ज़ जो है उसको इस तरह से किताब में या गज़ल में या शेर में रखा जाए जैसे शोरूम में कुछ चीज़ें रखी जाती हैं जिसमें बाहर एक सजावट का पहलू, कैचिंग एक रिवाज होता है सारे बाहर फिनोमिनन में, शेर में भी आ गया है। शेर ऐसा होना चाहिए जिसमें जो लफ्ज़ मौजूद हैं उनके बंदोबस्त ऐसा हो जो देखने में बसारत में भी और पहली जो उसकी समात है उसमें भी कैची। अब इसके कुछ काम तो इससे हो जाता है और ज़ाहिर है हर बड़ी तहरीक है उसके अंदर ये एक कशिश के अंदर एक खसूसियत मौजूद होती है। लेकिन ये सिर्फ पहली अट्रैक्शन है जो आपको खींच के ले जाती है उसको पढ़ने तक। उसको पढ़ने के बाद क्या हासिल होता है ये उस शायर का ये एवेल्यूएशन है मेरे ख्याल में। तो कम से कम इस किताब की हद तक इस शायर ने हमें मायूस नहीं किया कि जितना इसने सजा के रखा है, जितना इसकी गज़ल का ज़ाहिरी रुख है, जो उसका पैकर है, जो उसका आउटर फेस है, उसके अंदर मग़ज़ भी इतना मौजूद है कि आपको पढ़ के लगता है कि इतना तो होना चाहिए। दूसरी जो सरोकार इनका मुझे लगता है कि जो मैंने बात की कि मानी से है, उसकी एक दलील या एक आप उसे अलामत कह सकते हैं कि इस किताब की फ़हरिस्त पे अगर आप नज़र डालें तो आपको जो रदीफ़ नज़र आएंगे वो ज़्यादातर अफ़ाल के रदीफ़ हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक पढ़ूँ, वो ज़्यादातर रदीफ़ें जो हैं वो आया, हैं, है, करते थे, निकले, हूँ, हुई है, कैसे उस पर ख़त्म हो गई। तो फिर अस्मा की बजाय अफ़ाल पर उन्होंने लिखे हैं, मिसरे हैं। ये एक मुश्किल काम है। मुश्किल काम इस वजह से है कि जो शेर है वो नसरियत के करीब चला जाता है। नसरियत का मतलब है जो लफ्ज़ की नसरी मिसरे की नसरी तरतीब है। तो उसमें शेरियत बरकरार रखना इस किताब के दिबाचे में नासिर साहब ने मेरी बात की भी है नसर के हवाले से। तो वो मुश्किल काम है, लेकिन इससे ये उस जिसे आप स्पार्ट होना कहते हैं या जिसे आप फीकापन पैदा होने का दिशा होता है, उससे अपने आप को बचाया है। और उसकी वजह वही है, आप देखें बड़े जो हमारे शायर हैं उनके यहाँ जो कंक्रीट रदीफ़े हैं ये निस्बतन कम है।
ان شاعروں کی بات ہے جن کو ہم اپنی روایت میں اہم شاعر سمجھتے ہیں. یہ جو کنٹینیوس میں لکھوں والے شعر ہیں جس میں کچھ اچمبا یہ آپ کو ملیں گی اس طرح کے شاعروں کے ہاں جو ذرا حاشیے کے شاعر تھے اور جن کے ہاں زبان کے یا ہنر کے کلا آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ کلا بازیاں بتا رہے ہیں جس طرح. تو ان کو ہمیشہ سے تاریخی ادب نے اس طرح کے شاعر کو جو چپکانا شروع کرتا ہے اس بنا پر اس کو حاشیے پر رکھتا ہے. تو اس سارے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ پہلی کتاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو سعید صاحب کی یہ جو کوشش ہے یہ بہت کامیاب ہے اور ایک ایسے شاعر کی کتاب کہی جا سکتی ہے جس کے سامنے ابھی بہت سے آباد ایسے موجود ہیں جن کی طرف ہمارے سنجیدہ شاعروں کی رغبت ہے. ایک ہی وقت میں معنی اور اسلوب کے لحاظ سے کئی دھارے روایت میں جو معاصر جو صورتحال ہوتی ہے اس میں چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی رو میں بہہ جانا نئے شاعر کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, عام بات ہے. تو کون سا شاعر اپنی جڑت کس دھارے سے بنانا چاہتا ہے یہیں پہ پہلا اس کا امتحان ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس دور میں جب خاص طور پر غزل مثلا پچھلے دنوں میں نے ایک لکھا آرٹیکل تو اس میں نے یہ مثال دی کہ آج کل کی جو غزل ہے زیادہ تر نئے لوگوں کی غزل اس کی صورتحال ایسے ہے کہ جیسے ہمارے مضافات میں یہ بڑی بڑی بستیاں بن رہی ہیں. آپ دیکھیں شہر سے باہر نکلیں ہر طرف آپ کو سوسائٹیوں میں لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے گیٹ بہت بڑے بڑے ہیں. ان کے گیٹوں کے سامنے بہت سے پودے لگے ہوئے ہیں, کچھ گارڈ کھڑے ہیں. ایسا ہے کہ جیسے اندر کوئی بڑی رونق ہے. لیکن اس سے گزر کے جب آپ اندر جا کے دیکھتے ہیں تو ایک چٹیل میدان ہے اور آگے نہ کوئی آبادی نہ کوئی آدمی. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے شہر بستے تھے آہستہ آہستہ, پھر ان کی حفاظت کی فکر ہوتی تھی, پھر فصیلیں اور دربان اور سارا, یعنی وہ اس کی ضرورت تھی. تو اب یہ ہے کہ فصیلیں دربان پہلے ہیں اور بات. تو اسی طرح جو شعر ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا در و بست, ان کے مصرے, ان کے لفظوں کا انتخاب, ان کی علامتیں, ان کی تشبیہیں, ان کے استعارے بظاہر ایسے ہیں کہ یہ کوئی بہت کمال کی چیز ان کے پیچھے. لیکن جب آپ اندر دیکھتے ہیں تو اس کا مقصد جو ہے وہ یا تو معدوم ہے, مفقود ہے, ناپید ہے, یا اگر نہیں ہے تو اتنا نہیں ہے جتنا تمتراک یا تنتنا آپ کو باہر نظر آتا ہے. تو اس سے بچنا جو ہے یہ ایک اس وجہ سے مشکل کام ہے کہ دوسری طرف کا جو کام ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ بظاہر آپ یہ کچھ نہ کریں اور اس کے باوجود اس میں مغز موجود ہو. تو میرے علم میں یہ نہیں تھا کیونکہ میری سعید صاحب سے ملاقاتیں بہت کم ہیں. تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں سن میں کہ علی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں, ان کا ساتھ بھی علی صاحب کے نام. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ایک فیضان ہے. ہم کا مطلب میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ جب 1996-95 میں جب ہلکے میں آنا شروع ہوئے تو شروع میں میری ملاقاتیں علی صاحب سے بزرگوں سے ہوئی. تو اس حلقے کی ان سب لوگوں کی وہ ایک نظر ہے, وہ دین ہے, جس کی وجہ سے کم از کم ہمیں یہ اندازہ ہو, ہم وہ کر پائیں یا نہ کر پائیں, لیکن ہمیں یہ اندازہ ضرور ہے کہ جو سیدھا رستہ ہے یا جو سمت ہے وہ کیا ہونی چاہیے یا کس طرح. اسی حال کی, انہیں میزوں کی, انہیں کرسیوں کی, دوستوں کی دین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے اس میں تاثر محسوس کیا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی ایسے اشخاص کے ساتھ, ایسے فورمز کے ساتھ, ایسے حلقے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے جس کا سروکار جو ہے وہ معنی کی طرف زیادہ ہے اور لفظوں کے اچنبے کی طرف کم ہے. اب ایک آدھ بات جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے دوست ہیں اور بھائی ہیں. تو میری بھی ایک ہی کتاب چھپی ہے, ایک شیئرنگ کی بنتی ہے جو ان کی ایک میری بھی ایک, ہم ایک سطح میں آگے کیا دیکھنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ جب ایک کتاب چھپ جائے کسی شاعر کی یا کسی بھی لکھنے والے کی تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک راکٹ ہے, اس کی بالکل سادہ سی مثال ہے. راکٹ جاتا ہے تو جتنا ایندھن اس کا خرچ ہو جاتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ سے اتار دیتا ہے, پھینک دیتا ہے. اس سے دو کام ہوتے ہیں, ایک تو وہ سبکسار ہو جاتا ہے, اس کا وزن کم ہوتا ہے, دوسرا اس کا رخ تھوڑا سا بدلتا ہے.
تو اپنے آپ کو ہلکا کرنا، اپنے آپ کو اب تک جو آپ نے کہا ہوا ہے اس کو الگ کر کے دیکھنا، اور دوسرا اپنی سمت کا تعین کرنا، یہ دو کام پہلی کتاب کو کرنے چاہیے شاعر کے لیے۔ تو ان کو دیکھنا چاہیے، اپنے دوستوں سے، اپنے سینئر سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، خود بھی غور کرنا چاہیے کہ اب تک کا جو حاصل ہے وہ اس کتاب کی شکل میں سامنے ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ جو لوگ پڑھنے والے ہیں انہوں نے پذیرائی بخشی ہے اور اس کو دیکھا ہے۔ تو آئندہ کے لیے ایک ایسا منطقہ دریافت کرنا چاہیے اس سے آگے، جو ان کا جو پچھلا کام ہے اس کو اور زیادہ معتبر بنائے، اور زیادہ وقار بخشے، اور اس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ اس کا اگلا اسٹیپ ہے۔ جتنی ایک بات جو مجھے فیل ہوئی وہ یہ ہے کہ ان غزلوں میں جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں، رس، چاشنی، اس طرح کے لفظ تو پہلے استعمال ہوتے رہے، اس سے ملتا جلتا کچھ سمجھ جوس ہے وہ اس سے نچٹ جانے کا معنی آتا ہے، رس سے نہیں بنتا ہی نہیں۔ تو مجھے لگا کہ درخت کام ہے، یعنی ایسی شاعری کو، خاص طور پہ غزل کی شاعری کو، میرا جو ذاتی تاثر ہے اس کے بارے میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو بھر دے اندر سے، کوئی آپ کو تھوڑا سا احساس ہو طراوت کا، ایک رس کا۔ تو جب آپ فکر کی طرف جاتے ہیں تو اس بات کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس میں کچھ کمی ہو۔ اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں، میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پہ، کہ سب سے بڑا استاد جو ہمارا ہو سکتا ہے وہ اقبال ہے۔ آپ اقبال کے ہاں اس بات کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو فکر ہے، جو فلسفہ ہے، جو مذہب ہے، جو مابعد الطبیعیات ہے، اس کو شعر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شاعری میں موجود ہو سکتی ہیں، لیکن وہ شاعری بنانا یہ ایک ایسا ہنر ہے جو میرے خیال میں ہماری روایت میں واحد شاعر ہے اقبال، جس نے فکر کو شاعری بنا دیا ہے۔ اگر کسی شاعر کا مطلب کعبہ قبلہ یہ ہو کہ اس نے فکری شاعری کر، اس کے سامنے ہنر کی جو مثال ہے وہ اقبال ہے۔ سادہ و پرسوز ہے دفتر تحقاق کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے اہل شباب۔ یہ شعر مسجد قرطبہ میں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر شعر مسجد قرطبہ میں بیٹھ کے لکھے، تو ہو سکتا ہے یہ شعر نہیں بیٹھ کے، کم از کم اسپانیہ میں تو لکھا۔ تو جو شخص، یا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ عطاف دار ابھی بیسوئے دجلہ و فرات، تو حسین اور فرات کی بات کرتے ہوئے بھی اس کو بیسو یاد آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کہاں پر فکر جو ہے وہ ایسی چیز بن جاتی ہے جو شاعری سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں وہ ساری خصوصیت موجود ہے، لیکن ابھی ایک سٹیپ اور چاہیے جو اس میں جذبے کو، شعر کو، رس کو اس طرح سے بھر دے کہ ان غزلوں میں، یہ اس کے بعد والی غزلوں میں جو شاعری ہے وہ اس کے ہر چیز، فکر، اس کا فن، ہنر، ہر چیز سے اوپر آ جائے۔ ظاہر ہے ہم سب کو یہ کرنا چاہیے۔ راجا صاحب کی میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کتاب کی اشاعت پر۔ دل سے خوش ہوا ہوں کہ غزل کی بہت اچھی کتاب کا اضافہ ہوا، اور اچھی بات جتنی کی جائے اتنی کم ہے۔ اور علی صاحب کو بھی شکریہ، سارے ساتھ انتصاب انہوں نے پروفیسر جلیل علی صاحب کے نام لکھا ہے، سعید راجہ صاحب کی کتاب ہے۔ اور اندر کا جو شعری پوٹینشیل ہے اس کا
یہ تو بہت ساری چیز خدا داد ہوتی ہے اور آپ کے مزاج کے اندر موجود ہوتی ہے کہیں. اب دیکھیں بچے اسکول کے ہوتے ہیں، کچھ بچے بیت بازی میں اتنے لین کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، ردم کے ساتھ پڑھتے ہیں شعر، کچھ حکیم سعید کی طرح کے ہوتے ہیں جن سے شعر میں پڑھا جاتا ہے. تو وہ تو اندر، لیکن ایک دوسرا فرض جو بندے پر عائد ہوتا ہے کہ کوئی پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو دیا ہے تو اس کے لیے کتنی کاوش کرتا ہے، کتنا خون صرف کرتا ہے اور کتنی محنت کرتا ہے، اس کا میں گواہ ہوں. یہ میری زندگی میں کئی لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ مشورہ دیں. تو میرا بیٹا بھی آرمی میں تھا، میڈیکل میں تھا، تو کسی جگہ یہ اکٹھے ہوں گے. اس نے مجھے پہلے اطلاع دی کہ ایک صاحب آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان چیزیں بھیجیں. تو انہوں نے مجھے چیزیں بھیجی اور ساتھ میجر بھی لکھا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے اس طرح کا لفظ شاہی بازی کے ساتھ لکھا ہوا ہو تو ہم کچھ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی کچھ دخل ہوگا. تو بدلے میں نے دیکھی تو ان میں وزن کے مسائل تھے کچھ. تو میرا پہلا جملہ ان کو یہ تھا کہ جی آپ کوئی نثر وزن لکھنے کا کام کریں، آپ شاعری. اب ظاہر ہے کہ وہ میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ آدمی اپنی دعاؤں کے مطابق بنتا ہے. کیا اچھی بات، اور کیا اچھی بات. جو آئیڈیل اس کے ہوتے ہیں اس کی ریفلیکشن ضرور آتی ہے اس کے اندر، اس کے کام میں بھی آتی ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو بطور پوئٹ پرسیو کیا ہوا تھا اور اس پر یہ مصر تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے. وزن کا مسئلہ. ان کے جی وزن کی کتابیں بتا دیں. تو میں نے ان کو فصاحت والی وہ جو کیا ہے بتا دیں اور کچھ ایک دو بتا دیں. اس کے بعد جو ان کی غزلیں آئیں بعض ایسے افعال میں تھیں کہ جن کو میرے لیے پڑھنا بھی دشوار تھا، لیکن وہ غزل میں تھی. یہ اقتصاد کی خوبی. جی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ بندہ دھن کا کتنا پکا اور ٹھیک ٹھاک وزن میں تھیں اور غیر معروف اوزان میں تھیں. پھر میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ یہ جو مروج ہے متداول اوزان ہے ان میں کریں. انہوں نے کیا تو چھوٹی بیروں میں بڑی ہی اس میں عمدگی کے ساتھ. تو یہ چیز مجھے بہت متاثر کیا اس سے، لہٰذا میں نے ٹائم ٹیبل دیا اور پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ ابھی تو آپ کا وزن شزن ٹھیک ہو رہا ہے، تو جب کبھی کوئی شعر نکلے گا یا کوئی مصرع نکلے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شاعری ہوئی ہے. لیکن اس دوران میں جیسے کہتے ہیں نا کہ قریب کی جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو پوری طرح سے نہیں نظر آتی. یہ میرا اپنا بھی رویہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہے. وہ میرا بچہ سرجن ہے تو میرا اس کے بارے میں یہ تھا کہ کیئر فری سا بچہ ہے. تو ایک جگہ ملاقات ہوگی اس کے اساتذہ کے ساتھ، تو ایک بہت ریپیوٹیڈ سرجن تھا جنرل. اس کو جب یہ پتہ چلا کہ میں میزان کا فادر ہوں، میں نے ایسے ہی ان سے تعارف میرا ہوا تو میں نے کہا جی میں نے ایک بچہ آپ کی سرپرستی میں دیا ہوا. تو وہ مجھے کہنے لگے پروفیسر صاحب آپ کے منہ کی بات نہیں ہے، میری جو ساری کلاس ہے لاٹ ہے اس میں آپ کا بچہ زیادہ ڈیوٹیفل ہے اور زیادہ محنتی ہے، کیئرفل ہے. اچھا. تو وہ اندازہ نہیں ہوتا. لہذا میرا بھی یہ تھا کہ انہوں نے پھر اپنا کچھ ریلیشن شپ یا کے ذریعے سے دوست بنا لیے، فیس بک کے ذریعے بنا لیے. پھر انہوں نے ایک مشاعرہ کروایا، مری میں ہوتے تھے. تو دوستوں کو انہوں نے بتایا کہ جی عالی صاحب مجھے کہتے تھے کبھی کوئی مصرع ہوگا تو میں بتاؤں. تو دوستوں نے ان سے پوچھا تو پھر ابھی تک عالی صاحب نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک تو نہیں کہا. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈر اسیسمنٹ ہمارے ہوتی جو قریب کی چیز ہو اس کے بارے میں یہ. تو شاید کہیں ان کے دل میں خلش بھی ہو. میں کوئی اس کتاب کے ابھی آنے کے حق میں نہیں. میں نے ان کو کوئی انکریج نہیں زیادہ کیا کتاب، میں چاہتا تھا بھی اور انتظار کریں.
لیکن جس طریقے سے اس کتاب کی پذیرائی ہوئی اور جیسے دوستوں نے ان کے بارے میں باتیں کی، اس سے پہلے بھی فنکشن ہو چکا، اس میں بھی جیسے لوگوں نے گفتگو کی، جیسے پھر انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرایا اپنے نفسوں کے ذریعے سے، اپنے شعروں کے ذریعے سے، اپنے فن کے ذریعے سے، تو مجھے خوشی، میری اپنی جو اسیسمنٹ تھی اس کے فیل ہونے میں مجھے خوشی کہ بھائی وہ جتنا میں سمجھتا تھا اس سے بڑا یہ اشتہار ہے۔ باقی بڑی اچھی بات ہے عابد سیال صاحب نے کی کہ آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے اور آگے، اور یہ واقعی جب آپ کتاب کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں تو آپ اپنا ایک غیر بن جاتے ہیں، تو آپ دور سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اور بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے درمیان اس کتاب کی کیا اہمیت، تو اپنے آپ کو اسیس کرنے میں ایک آسانی ہوتی ہے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مثبت باتیں ان کے یہاں ہیں، مجھے وہ ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ یہ بات انہوں نے بہت صحیح کہی تھی کہ بھائی ان کو فکر، قدریں اور ویلیوز ان کی پرائرٹی اور وہ ان کی شاعری میں مثلا یہی شعر آتے تھے، یقین جانے یہ شعر ابھی میرے اوپر کھلا جب میں نے ان کو وہ شعر پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ شعر جو تھا نا کہ اجازت والا خدا سے بات کرنے کی، کیا کیا مجھے اتنی بھی آزادی نہیں ہے، میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے پہلے تک میں اس شعر کو خالص میٹا فزیکل دائرے میں رکھ کر ہی سوچتا تھا۔ آج کوئی تھوڑی دیر پہلے میں گفتگو بھی ایسی کر رہا تھا، پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو جیسے وہ اکبر آبادی کا کہتا تھا نا کہ خدا کا نام لیتا رپٹ لکھوائی تھانے میں، پھر مجھے ابھی یہ سمجھ آئی کہ یہ شعر تو ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے ساتھ کلام کرنے والے بندے کو کچھ طنز کرتے ہیں یا اسے کوئی جدید بندہ نہیں سمجھتا، تو یہ تو ان کو مخاطب کر کے شعر کرنا۔ تو اب یہ ایک اور معنی نکلا ہے، تو پھر مجھے توقیر عباس کے کو بھی ویلیو کرنا پڑا کہ توقیر عباس نے ان کے بعض شعروں سے جو ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں، زیادہ تہیں نکلتی ہیں، ان کے حوالے سے اس نے ایک مضمون لکھا۔ اچھا، اب میرا وہاں بھی تھوڑا سا یہ تاثر تھا کہ یار یہ توقیر عباس نے ایک اپنی جو ہے کوئی غیر ضروری تجاوز تو نہیں کیا کہ بھائی اتنے، لیکن اس نے جس طریقے سے وہ معنی نکالے تو محسوس ہوا کہ یہ معنی نکلتے۔ ایون دین میں عابد سیال صاحب سے متفق ہوں، بلکہ عابد سیال صاحب نے میری تعریف کی کہ شاعری کو مزید شعریت دینے کے لیے اپنے اندر کے جزیرہ جمال کی ابھی اور سیاحی کرنی ہے۔ اس میں یقیناً حسن کا وہ جو ہے وہ مار پڑا ہوا، اس لیے اور ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ سجیسٹو جو چیز ہوتی ہے وہ آدمی کی اپنی ہی وہ جستیں ہوتی ہیں جہاں وہ جمالیاتی حوالوں سے اور مفہوم و مطالب کے حوالے سے اور اظہار و بیان کے حوالے سے زیادہ بہتر سطح پر اظہار اپنا کر چکا ہوتا ہے۔ اس کی نشاندہی مضمونوں میں بھی دوستوں نے کی ہے، خود اپنا جو ان کا نگاہ ہے وہ بھی انہیں احساس دلا سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے جینون شاعر کو کہ وہ جستیں جو اس سے قدرت نے اس سے اٹھوائی ہیں وہ وہاں کہاں کہاں موجود ہیں اور کہاں کہاں وہ ناکام رہا ہے ویسی جست لگانے میں۔ تو وہ جینون پوئٹ اپنا چیلنج خود ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ دوسروں کی جستیں دیکھے گا اس سے بھی ہیلپ ہوتی ہے، مگر اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اپنا قلعہ نہ چھوڑ جائے، تو اپنی جستیں پیش نظر رہیں اور دوسروں سے بھی فائدہ اٹھایا تو اس کے بعد اگلے قدم اٹھا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب نے اتنی پذیرائی ضرور حاصل کی ہے کہ جو اپنا سعید راجہ صاحب کو حوصلہ دینا پذیرائی ہے، اور یہ سفر جاری رکھنے پر اب ایک مطالبہ ان کے ریڈرز
और